मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस्लाम में सबसे पहले फर्ज नमाज है। किसी कीमत पे भी नमाज को जाया नहीं करना, कारोबार हो कहीं भी। और मस्जिद की नमाज होती है असल, अख्पल तरीके से घर पे नमाज पढ़ना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। हर आदमी अख्पल तरीके से पढ़ रहा है, जहां जगह में अख्पल स्टाइल है। भाई मस्जिद किसके लिए बनी है फिर ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगर औरतों बच्चों का खौफ ना होता तो जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं मैं हुक्म देता इनके घरों को आग लगा दो। मस्जिद बनी है नमाज पढ़ने के लिए। हाँ कोई मजबूरी हो एक अलग बात है, क़ज़ा ना करें आप तो हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरी बात, जितनी खवातीन यहाँ पे औरत पे पर्दा फर्ज है। भाई आज बहुत सारी खवातीन तौबा कर लें कि भाई अब हम क्या करेंगे, बेपर्दगी वाली जिंदगी को हमेशा के लिए हमने छोड़ दिया है। और क्या करना है भाई, हमारे नौजवानों में फुहुश फिल्मों का रिवाज बहुत है। छोड़ो, इस अजाब से अपने आप को बचाओ। और अगर अल्लाह ना करे किसी से गुनाह हो जाए तो फौरन क्या करो, तौबा करो, अपने आप को सजा भी दो। कोई भी सजा मुतय्यन कर लो अपने लिए और मायूस ना हो। मेरे पास नौजवानों के मैसेज आते हैं, मैं 20 दफा तौबा कर चुका हूं, मैं 100 दफा तौबा कर चुका हूं, फिर भी तौबा टूट जाती है, फिर भी मैं ये गुनाह कर लेता हूं, मैं मायूस हो गया हूं। भाई मायूस ना हो, आप लड़ते रहो इस गुनाह से, लड़ते रहो, फड्डा करते रहो। जिस दिन आपने हथियार डाल दिए ना कि मुझसे नहीं छूट रहा, अब मगफिरत का रास्ता आपके लिए बंद। जो लड़ता रहेगा ना, फाइट करता रहेगा, तो अल्लाह भी उस पर तरस खाएगा, अल्लाह भी उसके लिए गुनाह से बचने के रास्ते निकालेगा। एक नौजवान ने मुझे बताया, मैंने 20 दफा तौबा की, फिर मैं हज करने गया कि शायद हज के बाद ये गुनाह छूट जाए। कह रहे हज करके आया, तौबा करके फिर हो गया। तो वो इतना मायूस, भाई मेरे बस का नहीं है। मैंने कहा तेरे बस का है, लगा रहा है छोड़ने की कोशिश में, सही है ना, कंप्रोमाइज बोलो नहीं करना। जिस दिन आपने हथियार डाल दिए ना कि अब मुझसे नहीं छूट रहा, भाई बस अल्लाह कहेगा अब मुझसे भी तेरी मगफिरत नहीं हो रही है। लगे रहो यार, अगर परहेजगारों में शुमार ना हुआ, तौबा करने वालों में तो शुमार हो जाएगा ना। पूरी कोशिश करो छोड़ने की। और मैंने बताया छोड़ने की कोशिश में निकाह भी है, हलाल की तरफ आओ। दूसरा क्या काम है कि अपने आप को सजा दो, रोजा रख के सजा दो या सदका करके सजा दो। गुनाह ये महंगा करो, महंगा। गुनाह इसलिए आसान होता है कि क्या चल रहा है, सस्ता। अक्सर मैं वो मिसाल बताता हूं, हमारे एक दोस्त मदरसे में, वो उनको सिगरेट की आदत, पान गुटखे की भी छुप छुप के पीते थे और निस्वार की भी। एक दिन क्या हुआ, वो छोड़ ही नहीं रहे थे, छुप छुप के पीते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दी, सिर्फ निस्वार पे आ गए। हमने कहा कैसे छूटी? कहते हैं यार महंगी इतनी हो गई है और खर्ची इतनी मिलती नहीं है, तो कहां से पूरा करूं, तो सिर्फ निस्वार ही है जिस पे मैं गुजारा कर रहा हूं। किसी भी तरह से बुराई छूटी, छूट तो गई ना। क्या ख्याल है? तो बाज दफा अल्लाह की तरफ से बुराई महंगी हो जाती है, लेकिन इस जमाने में बुराई महंगी होने के बजाय क्या हो रही है, सस्ती। पहले किसी ने तवाइफों का नाच देखना होता था, मुंह पे कपड़ा डालता था, छप्पड़ में निकलता था कहीं कि दोस्त अब आप देख। बल्कि पहले तो सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए ना लोग मुंह छुपा के जाते थे। फिर क्या हुआ, तवाइफों के पास जाने वाले मुंह छुपा के, छुप छुपा के। अब गर्लफ्रेंड को खुलेआम लेके, वो तवाइफी तो है, वो गर्लफ्रेंड में और गधी घोड़ी में कोई फर्क बोलो नहीं। बॉयफ्रेंड गधा है और गर्लफ्रेंड क्या है, गधी है। क्योंकि गधे और गधी का भी फिजिकल रिलेशन होता है, उनकी आपस में शादी। अबे कभी सुना है किसी गधे का निकाह किसी गधी के साथ? भाई नस्ल बढ़ानी है, उन्होंने दोनों का दिल चाह रहा है मिलाप का, तो उन्होंने कहा चलो जाके शादी कर लेते हैं। कभी सुना? नहीं भाई, कुत्ते और कुतिया की शादी नहीं होती, रिलेशन उनमें होता है। घोड़े और घोड़ी की शादी नहीं होती, रिलेशन उनमें बोलो ना होता है। तो इसी तरह याद रखो, जो इंसान शादी करके औरत से मिलाप करता है वो इंसान है, पैगंबरों के तरीके पर है। और जो विदाउट मैरिज किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना के रिलेशन रखता है तो वो लड़की कुतिया है। और ये लड़का माजरत के साथ क्या है भाई, मुझे गालियां देना अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, मेरी नजर में नहीं है, ये किसकी नजर में है, अल्लाह की नजर में। वो लड़की गधी है और ये क्या है, गधा है। बेशक ये सूट टाई में हो,
गधे को भी सूट और टाई पहनाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, अब पहना दें वो भी। इंसान अपनी हरकतों से पता चलता है कि ये गधा है या इंसान है। मेडिकली अल्लाह इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मेडिकली आप इंसान साबित भी हो गए, अल्लाह फिर भी कहता है उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल। कुछ लोग मेडिकल साइंस की नजर में इंसान है, लेकिन कुरान में अल्लाह कहते हैं मेरी नजर में गधे, घोड़ों और कुत्तों से बदतर है वो, हरकतों की वजह से। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह कहते हैं कुत्ते, यानी मैं अगर कुत्ता कह रहा हूं, आप कहेंगे यार मुफ्ती साहब ने इतनी बड़ी गाली दे दी। अल्लाह तो कुत्ता भी नहीं मान रहा, अल्लाह कह रहे बल हुम अज़ल, ये कुत्तों से क्या है, बदतर है। गधा अगर गधी से निकाह नहीं करता, वजह क्या है? उस बेचारे को शुऊर नहीं है, उसको क्या पता खानदानी कौन होते हैं, गैर खानदानी। तू तो इंसानों में पैदा हुआ, तुझे तो अल्लाह ने अकल दी है कि भाई तू इंसान है, तू गधे घोड़े तुम नहीं हो, तो तुम अकल के बावजूद गधे घोड़े वाला काम करोगे तो अल्लाह की नजर में तुम्हारा मकाम गधे और कुत्तों जैसा नहीं होगा, बल्कि गधे और कुत्तों से बदतर होगा। इसीलिए फेसबुक पे कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए ना, तो बोलो ये कुत्ता और ये क्या है। अब मैं बार बार गालियां देके अपना मुंह नहीं खराब करना चाहता। ये कुत्ता है और ये क्या है, ये इसकी वो है फीमेल कुत्ता, चलो थोड़ा सा हमने भी इज्जत दे दी। ये गधा है और ये क्या है, गधी। ये घोड़ा है और ये क्या है, घोड़ी। यही है। जो मियां बीवी हो उनको अप्रिशिएट करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बड़ा अच्छा जोड़ा है। वैसे औरत के लिए बेपर्दा होके आना जायज नहीं है, लेकिन कम से कम गर्लफ्रेंड को तो किसी कीमत पे प्रोमोट नहीं करना चाहिए। निकाह को हर तरह से प्रोमोट करो। समझते हो या नहीं समझते? तो इसलिए मेरे भाई, ये गर्लफ्रेंड के जो नंबर मोबाइलों में रखे हुए हैं, आज ताकरात है, हो सकता है आज लैलतुल कदर हो, अल्लाह से माफी मांगो, ए अल्लाह इनमें सिर्फ 4 नंबर रखूंगा, बाकी सारे क्या कर दूंगा, बोलो। और वो 4 क्यों रखूंगा? जो कमारे हैं वो सिर्फ मैसेज पैगाम भेजने के लिए, शादी का, दोस्ती लगाने के लिए नहीं। जो इनमें पसंद हो ना, यार इन 4 से शादी कर लो, कितना अल्लाह ने ऑप्शन दे दिया भाई, दोस्ती के लिए नहीं। पैगाम भेजो, भाई मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक करने जा रहा हूं, मैंने कुरान का यह हुक्म सुना है कि अल्लाह ने लड़की से, औरत से दोस्ती लगाने की इजाजत नहीं दी, बीवी बनाने का ऑप्शन दिया है। तो बीवी बनना चाहती हो, अच्छा वो पता है क्या करेगी, वो कहेगी हाँ मैं बीवी बनना चाहती हूं, लेकिन फिलहाल हम स्टडी कंप्लीट कर लें, हम उस वक्त तक गधे घोड़ों और कुत्ते बिल्लों की तरह ही रहेंगे हम। एक्चुअली अभी तो हम मैच्योर नहीं, एक्चुअली आप भी मेडिकल कॉलेज में, मैं भी मेडिकल कॉलेज में। तो जो लड़की ये कहती है ना कि एक्चुअली भाईजान आप बोलो मैंने हरामकारी नहीं करनी है, लड़की से जिना भी हराम है और दोस्ती भी क्या है, हराम। शादी करना चाहती हो, पैगाम भेज रहा हूं तुम्हारे घर में, भगा के नहीं लेके जा रहा, कबूल है बताओ, नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है। कह रही एक्चुअली मैं कंप्लीट करना, फिर जब कंप्लीट करोगे ना फिर राब्ता करना, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, कंप्लीट जिस दिन तुम्हारी एजुकेशन होगी उस दिन की डेट मुझे बता दो, उस दिन तुम्हारा नंबर मैं अनब्लॉक कर दूंगा, दोबारा ट्राई करके देख लूंगा, उससे पहले मेरी कहीं और हो गई तो ठीक है। मैंने तो इसी तरह शादी की है भाई, मैंने जहां पैगाम भेजा उन्होंने कहा एक्चुअली 2 साल, मैंने कहा 2 साल के बाद हमारे पास टाइम नहीं है भाई, 2 साल ऐसे ही किया मैंने, 2 साल हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, 2 साल के बाद अगर मेरी कहीं नहीं हुई तो मैं दोबारा ट्राई मार लूंगा, सही है ना, तो वरना मैं कहीं और ट्राई मारूंगा। ट्राई पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि जहां फिर हमने कर ली, फिर अब जिन्होंने पुरानी ट्राइयां जहां मारी हुई थी, जिन्होंने कहा 2 साल 4 साल, अब वो ट्राइयां मार रहे हैं, अब हमारा खांचा क्या हो गया है, फुल हो गया है। वो कह रहे हैं एक्चुअली, हमने कहा एक्चुअली रखो, इतना टाइम नहीं है मेरे भाई हमारे पास कि 1 साल इस्तिखारा, फिर 2 साल इस्तिखारे, फिर एक्चुअली लड़की वाले डब्बे लेके आ रहे हैं, लड़के वाले यहाँ से, ये फजूल फालतू लोगों के काम है। हमारा काम है निकाह का पैगाम भेजो, हाँ या ना में जवाब चाहिए। रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? देखने में हम आम इंसान लग रहे हैं, हमें हाँ या ना में क्या चाहिए, जवाब चाहिए। 1 हफ्ता सोचने के लिए, 2 हफ्ता ये ठीक है, 1 महीना भी भाई इंक्वायरी करो कौन है हम क्या है, इससे ज्यादा नहीं। मंगनी नहीं है, समझते हो? और ये शादियां कामयाब होती हैं, और वो जो 1-1 साल की मंगनियां चलती हैं अंडरस्टैंडिंग से शादी, ये टूटती हैं, तलाकें होती हैं इनमें। समझते हो क्या नहीं समझते? तो इस तरह से 4 नंबर आप सेव कर सकते हैं, फिर दूसरी से राब्ता करें, तीसरी से, चौथी से, कोई भी नहीं कर रही, भाड़ में जाए ऐसी की तैसी, ये सारी डिलीट, ये सारी क्या है, डिलीट, सब ब्लॉक दोबारा से। अब ऐसा नहीं कि फेसबुक पे फिर वो दोस्तियां लगाने के लिए,
پھر آپ کو کوئی پسند آتی ہے پیغام بھیجو، دوستیاں مت لگاؤ. ولا متخذاتی اخدان، قرآن نے دوستیاں لگانے سے صاف طور پہ کیا کیا ہے؟ منع. کیونکہ لوگ شادی کے چکر میں بھی دوستیوں کو طول دیتے ہیں. ایکچولی ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایکچولی ہم ڈیٹے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. قائد اعظم کا کیا حشر کیا ہے لوگوں نے یار. کسی زمانے میں لوگ وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اب لیبل فاتحہ کا لگا ہوتا ہے اور ڈیٹیں چل رہی ہیں وہاں پہ. تو بہت بےغیرتی ہے یار. کم از کم اپنے قائد کا ہی کچھ خیال کر لیتے، خیال کر لے. تو اس سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ میں مذاق نہیں کر رہا میرے بھائی. آخرت میں ٹھیک ٹھاک چترول ہیں زنا پر، تھوڑے چترول نہیں ہیں. زنا اتنا بدترین جرم ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا، اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اس سے بڑی سزا کوئی دنیا کی کسی قوم میں ہے؟ عورت اگر کرے تو بھی اور مرد اگر کرے تو بھی. بتاؤ اس سے بڑی سزا ہے؟ کچھ بھی کر لو، اسلام میں یہ سزا نہیں ہے. بھائی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا گردن اڑا دو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. اللہ نے کہا نہیں، گردن نہیں. ایسا عبرت کا نشان بناؤ نا کہ تیرے پاس جب حلال ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر تو حرام کی طرف کیوں گیا ہے. زمین میں گاڑو تاکہ بھاگ نہ پائیں یہ، اور پھر ان کے سروں پہ پتھر مارو. 4 گواہوں سے ثابت ہو یہ کام حکومت کرے گی، یہ پبلک نہیں کرنا شروع کر دے. تو لیکن اللہ نے حکومت کو حکم تو دیا ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں زنا بہت بولو برا. اور کنوارا مرد اگر زنا کرے یا کنواری لڑکی تو اسلام نے حکم دیا ہے چوک میں کھڑے کر کے 100 کوڑے مارو. سورہ نور میں اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ رحم کھا کے کوڑے کم کر دو یا کوڑے بہت ہلکے مارنا شروع کرو. نہ اللہ کا حکم ہے تم نے ان کو کوڑے نہیں مارے تو کل اللہ تمہیں اس سے زیادہ کوڑے مارے گا. پھر یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بادشاہ کی خوبصورت بیوی نے زنا کی دعوت دی. اکیلے کمرے میں، بند کمرے میں، کوئی دیکھنے والا بولو نہیں ہے، کنوارے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جوان ہیں. تو جب ایک بند کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ایک کنوارے کو زنا کی دعوت دے تو مرد کا دل بھی مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو نیچرل ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیالات آئے لیکن گناہ کے قریب نہیں، بھاگنا شروع کر دیا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہ ربی، وہ کون ہے؟ میرا رب ہے بھائی، مجھے پالنے والا ہے، کوئی گنجائش نہیں. پھر بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی ہے، 2 دھمکیاں دی ہیں. دیکھ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں الٹا الزام کس پہ لگا دوں گی؟ تجھ پہ، کہ اس نے مجھے زنا کے لیے ورغلا رہا ہے. جب عورت کسی مرد پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے تو پبلک اس الزام کو جھوٹا قرار دیتی ہے یا سچا؟ فوراً لوگ مان لیتے ہیں. بھائی مرد تو اکثر ہوتے ہی کیا ہیں؟ ڈھرکی ہیں. مان لیتے لوگ کہ یار یہ ویسے بھی اجنبی ہیں، دوسرے ملک کے ہیں، یہاں ان کے لیے رشتوں میں مشکلات ہوں گی، اور بادشاہ کی بیوی بھی خوبصورت اور ایک ہی محل میں رہتے ہیں، تو بھائی ہو سکتا ہے کچھ معاذ اللہ نقل کفر نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہو. تو بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا کہ زنا نہ کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، زنا کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، بدنامی نہ کرنے میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بدکاری کرنے میں بدنامی نہیں ہے، بدکاری نہ کرنے میں بدکاری کا الزام لگے گا. اگر نہیں کیا نا تو بدکاری کا الزام لگے گا. اب تو عزت نفس کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دوسری بات یہ لا یسجنن، جب تجھ پہ بدکاری کا الزام لگے گا تو ہم صرف الزام لگا کے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ دنیا کہے گی کہ الزام لگا دیا سزا کیوں نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ الزام کیا تھا؟ جھوٹا. بھائی جب الزام لگایا ہے تو پھر اپنے محل میں ایسے رکھا ہوا کیوں ہے؟ تو جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ تو جیل میں بھی جائے گا تو. ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو شیطان ہمارے دل میں کتنے وسوسے ڈالتا کہ بھائی میں تو غیر ملک میں ہوں اور اتنی خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے اور میری تو مجبوری ہے اور میرے لیے تو یہاں نکاح کا انتظام بھی کیا ہے بہت مشکل ہے اور میں تو جوان بھی ہوں اور بھائی میرے اندر صحت بھی ہے.
نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا نا وہاں پہ، آج کل سب نفسیاتی ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں نے عورتوں کو زنا کے دھندے پہ لگا دیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صرف ڈپریشن کا علاج جانتا ہے، آخرت میں اس کے کیا چترول لگنے والے ہیں اس کمبخت کو اس کا پتا نہیں ہوتا۔ بہت سے لڑکوں کو مجزنی پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے، سارے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا میں، لڑکے جاتے ہیں ہماری بیوی نہیں ہے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں، ہینڈ پریکٹس کر لیا کرو، اس سے ریلیکس ہو جاتے ہو۔ چرس پینے سے بھی آدمی ریلیکس ہوتا ہے، شراب پینے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ریلیکشن ہے نا ہینڈ پریکٹس سے، یہ وقتی ہے، اس کے بعد دورہ اس سے ڈبل پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور زیادہ آدمی ٹینشن میں جاتا ہے، پھر یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے وہ۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ ڈاکٹر ایک فیلڈ کو جانتا ہے، اخلاقیات ڈاکٹر کا شعبہ بولو نا نہیں۔ یہ جو ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں عام کر دیا، کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکلی اس کا کوئی نقصان بولو نا نہیں ہے، میڈیکلی کوئی نقصان نہیں، اس لیے پوری دنیا میں لیگل۔ ابے میڈیکلی نقصان ہو نہ ہو، مینٹلی کتنا نقصان ہے، انسان گدے گھوڑوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز میڈیکلی نہیں ہے، اخلاقیات بھی ہیں۔ آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھو اور ٹینشن اٹھاؤ، میڈیکلی یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے ریلیکس ہو جاؤ۔ مینٹلی ہیلتھ کس میں اچھی ہوگی؟ مینٹلی ہیلتھ تو اس میں اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، ابا تو جانے تیری زندگی جانے، میں لائف کو کیا کروں گا انجوائے۔ تو سارے نفسیاتی ڈاکٹر کہیں گے اب آپ کے جتنے بھی دماغ کے کیمیکل ہیں بالکل کیا چل رہے ہیں، بیلنس، کوئی ڈپریشن کا اب چانس ہو رہا ہے۔ یہی تو کرتا ہے ابا اماں کے ساتھ۔ مولوی کے پاس جاؤ گے بولے گا بھائی تیرے سارے جتنے کیمیکل ہیں نا قبر میں جاتے ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہونے والے ہیں، جب تیرے وہاں چترول لگیں گے۔ بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو گھر میں لے آ، ٹینشن اٹھا لے، بھلے ڈپریشن سے مر جا، اس موت پر تجھے شہادت کا اجر ملے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ بعض عورتیں بیوہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں، کال آتی ہے میرے پاس بھائی، وہ بتاتی ہیں ہمیں ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بوائے فرینڈ رکھو، شادی اگر کوئی نہیں کر رہا تو بوائے فرینڈ رکھو تو ریلیکس ہو جاؤ گی۔ میں کہتا ہوں بھائی ریلیکس نہیں ہوگی، اس سے آپ کی زندگی اور زیادہ جہنم بن جائے گی، نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کرو کچھ اخلاقیات بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کس قسم پرسی میں، کس قسم پرسی میں، جیل کی دھمکیاں، کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا تو کیا کہتا بھائی؟ تو وہ تو مشورے دیتا کہ یار جیل جانے سے بہتر ہے کہ آپ برائی کر لو، کیا ہے۔ لیکن جب زلیخا نے 2 دھمکیاں دی ہیں نا کہ بدنام بھی کروں گی اور جیل میں بھی، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اس بدکاری اور زنا سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ تو نے اگر مجھے ان کے فتنے سے نہ بچایا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جہالت کا کام کر بیٹھوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے زنا اتنی خطرناک جرم ہے کہ اس میں اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کو بھٹکنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اس لیے زنا سے بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگا کرو، اے اللہ ہمیں اس گندی پلید بیماری سے بچا، کہ یہ بہت خطرناک، بہت اٹریکشن ہے اس کے اندر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا گیا، جیل میں چلے گئے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یوسف علیہ السلام کو جیل جا کے ندامت ہوئی ہو بھائی میں نے اپنی زندگی پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا، معاذ اللہ، دیکھو عیش سے بھی گیا اور عزت بھی لوگوں میں میری خراب کر دی اور جیل کی زندگی میں مجھے ڈال دیا۔ لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا یوسف علیہ السلام کے لیے، کیسے باعزت بری کیا ہے اور بالآخر مصر کا بادشاہ بنایا۔ یہ میری یہ بات یاد کر رکھ لو، اپنی ڈائری میں لکھ لو کہ جس نوجوان کو زنا کا موقع ملا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اللہ کی خاطر اس نے زنا چھوڑ دیا نا، آپ دیکھنا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں اس کو بہت نوازتے ہیں، دنیا میں بہت نوازتے ہیں۔ جس کو موقع ملا نا اور اس نے کیا کیا، چھوڑ دیا، صرف کس کے لیے، اللہ کے۔ آخرت تو بعد میں ہوگی، دنیا میں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کرنے والے بہت ہیں جب موقع ملتا ہے، ایسے موقع پہ بچنے والے مارکیٹ میں کم ہیں۔ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے، شارٹ چیزوں۔
تو بھائی بچنے والے شارٹ ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے. کتے بلوں کی طرح گدے گھوڑے فیمیل سے فزیکل ریلیشن کرنے والے وہ مارکیٹ میں بولو بہت. ہمارے یہاں آئس کریم پارلر کھل گیا تھا ادھر, آئس کریم پارلر نا, نام آئس کریم پارلر تھا, اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. ہم دیکھتے تھے 13 سال کی بچیاں یونیفارم میں ڈیٹ مارنے آ رہی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. تمہیں تھوڑی لوگ گھروں کی باتیں آ کے بتائیں گے جو ان پہ, وہ ہمیں بتاتی ہیں, لڑکیاں بتاتی ہیں پروفیسر نے مجھے استعمال کیا, بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا. اور یہ بھی وہ لوگ بتاتی ہیں جن کے ساتھ غلط ہوا, استعمال کر کے نظر انداز کر دیا. کیا بھنگی خانہ کھولا ہوا ہے یار. میں نہیں کہہ رہا یونیورسٹیوں میں مت پڑھاؤ اپنے بچیوں کو یا اپنے لڑکوں کو نہیں پڑھاؤ, نگرانی تو کرو نا کم از کم. ماں باپ نے ایسے بچیوں کو موبائل دے کے چھوڑ دیا ہے, وہ یونیورسٹی جا رہی ہے, دیکھ بھی نہیں رہے کہ جا بھی رہی کہ نہیں جا رہی ہے. لڑکا کیا کر رہا ہے یونیورسٹی میں, کوئی نگرانی نہیں ہے. تو بھائی آپ پڑھنا جب ہے, تعلیم تو ضروری ہے, ورنہ بالکل ہی ہم اور جو جائیں اس سے بھی جاہل کے جاہل رہ جائیں گے. تو نگرانی تو کرو نا اپنی بچیوں کی. یونیورسٹی میں کوئی جوان لڑکی ہے, کوئی بھائی جائے اس کو پہنچانے کے لیے, اس کی نگرانی کرے. واپس ایسے لوگ میں جانتا ہوں, بیٹیاں پڑھائی کے لیے جاتی ہیں, باپ جاتا ہے, بھائی جاتا ہے, نگرانی کر رہا ہے, اس کو سمجھایا ہوا ہے بیٹا کسی سے تمہیں دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے, ریزرو رہنا ہے سب سے, پوری نگرانی کرتے ہیں, موبائل کنٹرول میں ہے. ایسے گدے گھوڑوں کی طرح بچیوں کو کیا کیا ہوا ہے, آزاد, جاؤ بیٹا جو مرضی کرو. تو قو انفسکم واہلیکم نارا, اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو نگرانی کرو اپنی بیٹیوں کی, اپنے بیٹوں کی جو یونیورسٹی جا رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا بدگمانی کرو, الحمدللہ بہت سی اچھی بھی ہیں, بچتی ہیں برائیوں سے, ہاسٹل میں رہ کے بھی بچ جاتی ہیں. لیکن بھائی ہم اسباب کے مکلف ہیں, ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ نگرانی بولو کرنی پڑے. اور لڑکی کی بروقت شادی کر دو, کیا کر دو, اور پھر اس کے شوہر کو بولو بھائی یہ تعلیم جاری رکھے گی, ہم اسی بیس پہ شادی کر رہے ہیں, ہم نے تعلیم اس سے چھڑوانی نہیں ہے. پھر شوہر نگرانی کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بے نگرانی پر بے لگام چھوڑا ہوا, ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے ہمیں, بھلے جو مرضی کرے. تو ٹھیک ہے بھائی, تعلیم یافتہ بن جائے گی, خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور تمہیں بھی جہنم کی آگ میں دھکیلے گی. قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جو ماتحت لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے, اے اللہ تو آج ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے نا, لیکن ہمارے ان ماں باپ کو بھی ڈال آگ میں, ہمارے ان بڑوں کو بھی ڈال. ہم ان کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں, گمراہ ہوئے ہیں. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم بے حیائی کے خلاف ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اگر بچی کو یونیورسٹی میں بھیج ہی دیا آپ نے بغیر نگرانی کے, اور کہیں آنکڑا ہو گیا اس کا, آنکھ مٹکا ہو گیا اس کا, تو پھر اس کو یہ آپشن دو کہ گھر میں آ کے وہ یہ بتا سکے کہ ابا مجھے فلاں پسند ہے. ابا کو نہ بتائے, اماں کو بتا دے. پھر غیرت مت دکھاؤ کہ تجھے میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا یا رشتے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے. پھر یہ غیرت مت دے. جہاں مرد اور عورت ہوں گے, پسند ناپسند بولو ہوگی, یہ نیچرل ہے. شکر ادا کرو وہ آ کے تمہیں کوئی دوستی نہیں لگائی اس نے, وہ آ کے تمہیں کہہ رہی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. بولو ماشاءاللہ بیٹی, تو نے میرا سر کیا کر دیا, فخر سے بلند کر دیا. تو نے چھپا کے دوستی نہیں کی, تو نے مجھے بتایا کہ مجھے فلاں پسند ہے, ٹھیک ہے ہم فلاں کو چیک کریں گے, اس کو چھٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس تو نہیں پیتا, دوست احباب سے انکوائری کریں گے, سمجھ میں آ رہا ہے, فوراً کیا کر دو, شادی کر دو. رخصتی نہیں کر سکتے, نکاح کر دو بھائی. بعض دفعہ تو ایکچولی ٹوپی ڈرامے تو چل رہے ہوتے ہیں نا, چل بھائی تو ایکچولی بھی کر لے, تو نکاح کر دے. دونوں میاں بیوی ہیں, بھلے جہاں ڈیٹیں مارے. اب تو ڈیٹ مارنے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں. بولو بھائی رخصتی ہم تعلیم مکمل کرنے کے بعد کریں گے, ابھی کیا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے یہ میاں بیوی ہیں. وہ اپنے گھر سے آتا ہے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, یہ اپنے گھر سے آتی ہے, تو کیا جا رہا ہے اس میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی تو اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں, تو میاں بیوی نہیں آ سکتے. ساری دنیا کو پتا ہے بھائی یہ کیا ہے, میاں بیوی ہیں. تو آسان کرو اس کو میرے بھائی, بدکاری بہت بری چیز ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا. اور یونیورسٹیوں میں نشہ بہت آ رہا ہے. آئس پہلے یہ گندے نالوں میں ملا کرتی تھی, چرسی بیٹھے ہوتے تھے گندے کپڑوں میں, گندے نالوں میں. اب چرس کہاں مل رہی ہے, یونیورسٹی. آپ اپنے بچے کو چرسی بنانا چاہتے ہو, آئس کا نشے والا بنانا چاہتے ہو, بہترین یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن آپ کرا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو زانی بھی بنے گا, سب نہیں بنتے, پھر میں بار بار کہوں, اور کیا چرسی بھی, بلکہ چرس سے اوپر کی چیزیں پیے گا. وہ چرس بس تو ابھی چھوٹی موٹی چیز ہو گئی ہے. چرس تو بڑی یونیورسٹی میں کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی کو بدنام کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو کہاں سے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. خدا کے لیے اس بے حیائی سے کیا کرو, توبہ.
کوئی گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو وہ قابل معافی نہیں رہتا. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی عام ہو گئی تھی, تو کیا اللہ نے اگنور کر دیا کہ سب کر رہے ہیں تو چلو رہنے دو؟ نا نا نا, اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ کے ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا پوری قوم کو. اتنا غضب. تو میں بتا رہا تھا یہاں اس کی کالر کھلا تھا, اب تو شکر ہے بند ہو گیا. اس وقت اندازہ ہوتا تھا ابے بھائی وہاں قریب میں نا ایک وہ اس کی دکان ہے, گاڑیوں کی میکینک ہیں, تو میری گاڑی اکثر میں گاڑی وہاں لے کے جاتا تو ان کے ساتھ ہی وہ بڑے بیزار تھے کہ یار کیا یہ چکلا کھل گیا ہمارے یہاں. اس وقت حیران ہوتا تھا 14 سال کی لڑکیاں یونیفارم میں, اسکول یونیفارم, لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہیں اندر. ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں گئی ہے ہماری بچی؟ اسکول. اور 13 سال کی بچی یار وہ لڑکے کے ساتھ کہاں آ رہی ہے؟ یہ عمر ہے محبت کی بھوکی ہوتی ہے عورت. ماں باپ جب شادی نہیں کرتے نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے. تو وہ ڈیٹیں مار رہی ہیں. ایسے بھی کیس دیکھنے میں آئے کہ بچے کے ساتھ لڑکی آ رہی ہے, اپنے بچے کے ساتھ, چھوٹے بچے کو گود, بچے کو باہر کسی کو پکڑایا اور خود اندر منہ کالا. ہمیں نہیں پتا منہ کالا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے, لیکن بند کمرے میں دو مرد اور عورت کیا کریں گے جا کے؟ تو کیا حال ہے, یعنی کیا آپ سوچو کہ یہ بات کر رہا ہوں میں 12-13 سال پرانی. اب تو سوسائٹی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی, اب تو یہ کھونے کھانچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی زنا کرنے والے, منہ کالا کرنے والے, گند میں منہ مارنے والے گدھے گھوڑے گدیاں بہت ہیں. ہم پیغمبروں کے طریقوں پہ چلتے ہیں. پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ نکاح کرنا. نکاح میں انسان چھپاتا نہیں ہے. نکاح سے انسان کی سوسائٹی میں عزت کم ہونے کے بجائے گھر میں نہیں رہتی لیکن باہر عزت. لوگ سمجھتے ہیں بڑی عزت ہوگی, 4 بیوی ہوں گی, وہ بھی جاتی ہے لیکن بہرحال بیزتی بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال اصل میں کیا ہے؟ عزت ہے. ٹھیک ہے نا, اولاد ملتی ہے انسان کو, اور اللہ بھلا کرے مال میں برکت ہوتی ہے. زنا سے مال کی برکت ختم. زانی کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے, نکاح کرنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. زنا کرنا فرعون, حامان اور ان عیاشوں کا طریقہ ہے. نکاح کرنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت, ابراہیم علیہ السلام کی سنت, سلیمان علیہ السلام کی سنت, داؤد علیہ السلام کی سنت. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, بیویاں کتنی تھیں؟ 9. شرمندہ ہو گئے, مر جاؤ, ڈوب جاؤ, یہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے. اگر غیرت ہوتی نا یہ بات سن کے اب سب مر چکے ہوتے, بے ہوش ہو چکے. کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیویاں کتنی رکھی ہیں ایٹ اے ٹائم نا, یہ بتانے کے لیے کہ کثرت نکاح یہ اس امت کا شعار ہے. سمجھتے ہو؟ تو کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ نہ کرو آپ, 4 ایک ہی کرو. خواتین بھی سن رہی ہیں بیان, غصہ ہوتی ہیں, میں تو خواتین ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن چلو. لیکن زنا سے میرے بھائی بچنا پڑے گا, اور نکاح میں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. تو گھروں میں تلاوت کا معمول بنائے, ڈیلی تلاوت ہوا کرے. گھر میں ہر وقت موبائل چل رہے ہیں, LED پہ ولاگ چل رہے ہیں اور وہ پرینک چل رہے ہیں, 24 گھنٹے یہی کام ہے بچوں کا. تو گھر میں تھوڑا سا خواتین پابند کریں بھائی, خود بھی روزانہ آدھا پارا, 1 پارا, 15-20 منٹ تلاوت کر لی, کچھ صبح شام تسبیح کا معمول بنا لیا, کچھ جو ہے ٹوٹا پھوٹا تہجد کا معمول بنا لیا. قرآن پورے سال گزر جاتے ہیں, قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور نفلی روزوں کا معمول بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.